हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी ये 23वीं नशिस्त है दौरे अमलियात कोर्स की, और पूरे मुल्क से आप लोग जो बाकायदा कोर्स कर रहे हैं, जिनमें कसीर तादाद उलमा इकराम की है, दीगर मशागिल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल हैं। ये चिल्ला कुरानी अमाल का होता है जो आपको बाकायदा तौर पे यहाँ बाइजाज़त दिया जाता है, फिर आप अपने मकान पे जाकर उसको पढ़ते हैं और उस चिल्ले को तकमील तक पहुँचाते हैं। एक बातनी रूहानी क़ुव्वत आपको अल्लाह की तरफ से अता होती है। कुरानी अमाल के चिल्ले किस्सा कहानियाँ नहीं हैं। अगर आज लोग जो है बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मुशक्क़त के, और ये चाहते हैं कि हमें बस चिल्ला ज़बानी इजाज़त के साथ मिल जाए, पढ़ना भी ना पड़े। और आप लोग तो पढ़ने के लिए फिर अपने घर को छोड़कर, अभी पूरे मुल्क से लोग आप बैठे हुए हैं, कल भी कुछ आ गए थे। अब एक बंदा चतराल से आया इतना लंबा सफ़र करके, आप सोचिए, मिसाल दे रहा हूँ, आप में बैठे हुए हैं ऐसे, कोई गिलगित से आया, कोई कराची से आया, कोई लाहौर से आया, कश्मीर से आया। तो ये सिर्फ इसलिए है कि हमें बातनी मजबूत एक कुव्वत हासिल हो जाए। आज ये मादियत का ऐसा दौर है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रवायत भी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जिन्नात कैद किए थे और उनको बाकायदा तौर पे पहाड़ों में और समुद्रों में उनको पाबंद कर दिया था और जेल उनकी बना दी गई थी, कुर्बे क़यामत वो सारे के सारे दिज्जाल के इस्तकबाल के लिए निकल आएंगे। दिज्जाल का लश्कर है वो। अब उनकी एक मुद्दत थी, बाज़ रवायात में है कि उनकी मुद्दत है, वो पूरी होते ही वो निकल आएंगे। अब ये जो वक्त हमारा जा रहा है, इसमें कसीर तादाद में शयातीन हर तरफ फैले हुए हैं। अब वो शयातीन मिनल जिन्नति वन नास हैं, सूरह नास के अंदर। तो आज फितने का ऐसा दौर है कि जादू जिन्नात ये उरूज पर है, और बातिल बाकायदा तौर पर बातिल के ऐसे ऐसे लश्कर बैठे हुए हैं कि वो एक सेकंड के लिए अपनी नशिस्त नहीं छोड़ते। आप तो चिल्ला करके उठ के थोड़ी देर पढ़ाई की, ऐसे ही करते हैं ना, पढ़ाई की, उठ के चले गए, फिर पढ़ाई की, उठ के चले गए, चिल्ला पूरा हुआ, फिर घुमा फिरा, फिर आ गए, मैंने बुलाया, ऐसा ही है। वो ऐसा नहीं करते। वो बैठे हैं 24 घंटे में एक सेकंड के लिए अपनी जगह नहीं छोड़ते, जो जादूगर बैठे हुए हैं मिनल जिन्नति वन नास। और आज दुनिया में बैठे हुए हैं इंसान वो, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो सारे के सारे बातिल हैं, और उनका एक जमात बैठी रहती है 24 घंटे, दूसरी आके बैठती है तो ये उठते हैं। वो जब अमल में बैठ जाती है जादू के, फिर ये उठते हैं ताकि एक सेकंड के लिए खाली ना छोड़ा जाए। उनके सामने तस्वीरें पेश की जाती हैं, फलां मस्जिद का इमाम है, फलां तंजीम का लीडर है, फलां जमात का लीडर है, फलां बड़ा बोलने वाला मजहबी रहनुमा है, फलां जमात से ताल्लुक रखता है, दुनिया के किसी खित्ते में वो है, लेकिन उसका कसूर यह है कि वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, सहाबा अहले बैत का मानने वाला है। बस उसकी तस्वीर पर ही ऐसा मैजिक होगा कि आज देखिए हमारे जितने मुसलमान हैं, जितनी जमातें देख लें मुसलमानों की, 6-6 टुकड़ों में बटी हुई हैं। ये नहीं, ये पहले नहीं था, पहले ये बिल्कुल नहीं था। आज हर जमात के अंदर 6 जमातें हैं और वो काम करने भी नहीं देती। क्यों?
کہ پیچھے سے پورا عمل ہو رہا ہے، پورا کام ہو رہا ہے پیچھے سے. آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مسلمان صرف نماز اللہ اکبر سے آگے اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اتحیات بھی صحیح نہیں آتی، سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں آتی، اور وہ فن خان بنتا ہے جی میں حضور علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، مجھ پہ جادو کیسے اثر کر سکتا ہے. بھائی پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تو صحیح بن جاؤ، پھر تم پہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا. اور عمر کے صحیح غلام تو بن جاؤ، پھر شیطان بھی تم سے بھاگ جائے گا. تم خالی نام لینے سے تو نہیں ہوگا، ایسے غلام صحیح بننا پڑے گا. وہ لوگ اعمال کی بدولت، زیارت رسول کی بدولت اس پاور کو حاصل کر چکے تھے. ہمیں مشقت اٹھانی پڑے گی. اچھا باطل یوں بیٹھا ہے اور ہمارے لوگوں کو ہپناٹائز کر رہا ہے، جو زیادہ کام کرنے والا ہے اس کو اتنا ہی جکڑ رہا ہے، اور آج پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ مادیت کا دور ہے. اس دور میں جادو سے بچنے کے لیے یہ کلاسز جو ہم نے شروع کی ہیں، یہ جو علماء کو خاص طور پہ اور دنیا دار طبقوں کو بھی ہم سکھا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک تجدید تو ہے ہی ہے، لیکن نعمت بھی ہے. بڑے بڑے علماء نے کہا، جب میرے سے کئیوں کو شرح صدر نہیں تھا، جب ہم نے گفتگو کی، بات کی، جب میرے سے 10-15 منٹ ملاقات ہوئی تو پھر وہ کہنے لگے نہیں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہیں لیکن جادو کا شکار ہیں، بڑے بڑے ہپناٹائز کا شکار ہیں. تو یہ چیزیں اس دور کے اندر عروج پر ہیں، اور یہ اتنی پاور آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ کم سے کم جو ہے اپنا دفاع کر سکیں. اپنا دفاع یہ اس کے لیے ہے. ایک بات یہاں تک ہو گئی کلوز، سمجھ آ گئی بات آپ کو. اب دوسری جو بات ہے، جو آج کا چلہ ہے ہمارا، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آج جو چلہ دیا جائے، یہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، جو پیغمبر یوسف علیہ السلام نے نعمتوں کے بعد اللہ کے سامنے دعا مانگی تھی. نعمتیں ملنے کے بعد، عزیمت اٹھانے کے بعد، تکالیف جھیلنے کے بعد، اور یہ اتنی مستجاب دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت بخش دیا. لیکن اس سے پہلے اسی دعا کے ساتھ قرآن نے 2 شرطیں بیان کی ہیں. اب دعائیں تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعا جو ہے وہ تکمیل کے مراحل کو نہیں پہنچتی. لیکن اس سے پہلے اللہ نے جو 2 شرطیں بیان کی ہیں، یوسف علیہ السلام نے، اللہ نے نہیں بیان کی، یوسف پیغمبر نے خود کہا. اچھا یہ دعا وہ ہے جو میں آپ کو اجازت تو دوں گا اس کی، لیکن اس کے لیے دیکھیے ہمارے ہاں اب آپ کو تو یہ پیالے میں رکھ کے دے رہا ہوں، کٹورے میں رکھ کے دے رہا ہوں، ٹرے میں رکھ کے دے رہا ہوں، لیکن ہم اس کے لیے مجاہدہ کیا کرتے ہیں کہ ابھی یوسف علیہ السلام جس کنویں میں کنعان میں آپ کو پھینکا گیا اور آپ کے بھائیوں نے آپ کو اس کنویں کے اندر پھینکا، اب یہ تو بچپن سے آپ بھی سنتے آ رہے ہیں، میں بھی سنتا آ رہا ہوں، لیکن وہ کنواں کیسا تھا، وہ رستہ کیسا تھا، وہ حالات کیسے تھے، وہ جگہ کیسی تھی، میں منبر پہ اللہ کو حاضر جان کے بتاتا ہوں کہ مجھے ادراک ہی نہیں تھا کہ وہ کتنا ہیبت ناک، کتنا بھیانک اور کتنا خطرے والا رستہ تھا، اور کنواں تو بہت ہی آخر میں خطرناک تھا، لیکن وہاں پھینکنے کا مقصود یہ تھا کہ یہ زندہ بچ ہی نہ سکے. اب ایک کنواں آپ اور میں یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ کنواں جیسے رستے میں ہوتا ہے کہ جی یوں کنویں میں پھینک دیا، میں بھی یہی سمجھتا تھا. ابھی میں جب عمان گیا سلالہ تو وہاں مجھے انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کو ہم اس کنویں میں لے کے جائیں گے، تو میں نے کہا بہت اچھا. میں واضح اب اللہ کا اتنا کرم ہے ہم پہ کہ جہاں کی آیات جہاں نازل ہوئی ہیں اللہ فوراً ذہن میں لے آتا ہے، اور میں جا کے وہیں پہ جب اس کو پڑھتا ہوں، تجدید کرتا ہوں، اس کا وظیفہ چلا کر لیتا ہوں اسی جگہ بیٹھ کے. تو اب ہم نے اس کو جو ہے میں نے کہا میں نے وہیں جا کر چند اور بھی دعائیں ہیں اور قرآنی یوسف علیہ السلام کی وہیں پڑھوں گا انشاءاللہ.
ایک یعقوب علیہ السلام کی خاص ہے اور ایک یوسف علیہ السلام. اب ہم وہاں سے گئے تو انہوں نے کہا جی یہ ہے جگہ کنعان. وہاں گاڑی پارک کی. انہوں نے کہا یہاں سے تھوڑا رستہ پیدل چلنا پڑے گا, آگے پھر خطرناک رستہ ہے تھوڑا. میں وہاں سے چلا. وہ رستہ پکا تھا, واکنگ ٹریک تھا. آگے جا کے تقریباً آدھا کلومیٹر کے بعد انہوں نے اس پہاڑی سے نیچے اتر کے یوں خوبصورت وہ بنا دیا تھا جیسے پکنک پوائنٹ ہوتا ہے. وہاں پہ یہودی آتے ہیں, بڑے بڑے عیسائی آتے ہیں یورپ امریکہ کے, مسلمان جاتے ہیں, وہاں تک جاتے ہیں. نیچے کھائی نظر آتی ہے اور ایسی خوفناک کھائی کہ مغرب کے ٹائم بندہ اکیلا کھڑا ہو تو اسے ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے. مطلب خوفناک پہاڑ, سبزہ تو ہے ہی نہیں لیکن کھائی بھی چاروں طرف یوں پہاڑ ہیں اور خوفناک قسم. آپ نیٹ پہ سرچنگ کر کے دیکھ لیجئے گا. اچھا وہاں کھڑے ہو کے سارے کہتے ہیں کنواں نظر نہیں آ رہا, وہ نیچے ہے لیکن نظر نہیں آ رہا کیونکہ کھائی ایسی ہے, پہاڑ یوں چاروں طرف ہیں. اب سارے لوگ وہاں سے واپس آ جاتے. میں نے کہا جی میں نے آگے جانا ہے کنویں تک. انہوں نے کہا کہ کوئی جانے والا ہو جائے تو آپ چلے جائیں. میں وہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کھڑا رہا گرمی میں. میرے ساتھ جو بندے تھے ان میں اکثر شوگر کے اور ہارٹ کے پیشنٹ تھے. وہ کہنے لگے جی ہم اس کھائی میں نہیں جا سکتے, رستہ خطرناک ہے. تو ایک طرف کھائی ہے, دوسری طرف چٹانیں ہیں, اور وہاں جیسے ہمارا ہوتا ہے ساون, ایسے وہاں ساون کا مہینہ حریف کہتے ہیں اسے وہ. تو اس میں وہ کچھ نہ کچھ چیزیں بھی چٹانوں سے نکل سکتی ہیں, تو ایسے پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. پتھر پہ پیر رکھو پتھر لڑک جاتا ہے, پھر بندہ اپنے آپ کو بچائے. عجیب ایک منظر تھا. تو وہاں حکومت نے لکھ کے لگایا تھا کہ آگے نہیں جانا, خطرناک ہے, اور اصل رستہ ہی آگے ہے. تو اب میں نے بنگالی کچھ آئے, دیگر آئے, میں نے کہا جی آپ کو پیسے دوں گا, میرے ساتھ آگے چلے جاؤ. نو آگے لکھا ہوا ہے خطرناک ہے. سارے جو بھی آئے, عمانی آئے, وہ بھی نہ کر دے. میں نے کہا چلو کوئی نہیں. جمعرات تھی, گزر گئی. اس سے بعد جمعہ آیا. میں جمعے کو, ایک بہت بڑے عالم ہیں وہاں پہ, انہوں نے کہا جی آپ نے جمعہ پڑھانا ہے. میں نے کہا جمعہ تو میں پاکستان میں ہی پڑھاتا رہتا ہوں, جمعہ وہیں پڑھ لوں گا. میں نے جانا اس کنویں میں ہے لازمی. جمعہ یا کھانا یہ چیزیں میں نے مقصود نہیں ہے ہماری. تو میں نے کہا جمعہ میں نہیں پڑھا سکتا کیونکہ میرا دن آج کا ہی ہے, ایک دن ہے جمعہ ہے. میں جمعہ پڑھانے میں لگ جاؤں گا تو وہ سارا رہ جائے گا. انہوں نے کہا جی, میں نے کہا نہیں, میں نے آگے ہود علیہ السلام کی, صالح علیہ السلام کی قبر پہ بھی جانا ہے, تو یہ سارا ایک دن کا سفر ہے, 400-500 کلومیٹر ہے ٹوٹل, تو اس لیے جمعہ مجھے معذرت کر لی میں نے. تو ہم جو ہے وہاں گئے. اب کوئی بھی نہ, جس کو میں کہوں پیسے لے لو ساتھ چلو ادھر, انکار کر دے. اب ہم نے بیٹھ کے دروشی پڑھنا شروع کیا. ایک یمنی ٹرالا جیسے چلتا ہے, وہ یمنی لڑکا آیا, تو اللہ ہی نے بھیجا. وہ کھڑا ہوا تو میرے سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے ہو. میں نے کہا پاکستان سے. وہ ہمارے ساتھی کہتا ہے پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں. میں نے کہا یمنی تو اس سے بھی اچھے ہیں, حضور علیہ السلام نے آپ کو دعا دی ہے. تو بڑا خوش ہو گیا. میں نے کہا رکن یمانی بھی ہے کعبے کا ایک, اس کو رکن یمانی اس لیے کہتے ہیں. وہ اور خوش ہو گیا. مجھے کہتا ہے پریشان کیوں ہے. میں نے کہا میرے ساتھ نیچے جاؤ گے. کہتا ہے میں چلوں گا آپ کے ساتھ. میں نے بھی نہیں دیکھا آج تک. میں نے کہا چلو پھر. وہ میرے ساتھ چلا. اب واقعی وہ اتنا خطرناک تھا کہ یوں پتھر سلپ ہو رہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, چٹانوں سے یوں عجیب. لیکن کچھ جگہ جا کے میں نے کہا بھائی واپس چلتے ہیں, آگے رستہ ہی نہیں ہے اور بہت خطرناک ہے. وہ کہتا ہے مشکل نہیں ہے, میرے ساتھ آؤ, میرے ساتھ آؤ. میں نے کہا یہ کوئی اللہ ہی نے بھیجا ہے, نہ اس کو کوئی جانتا ہے. واللہ میں آپ کو بتاؤں, کوئی وہ ایسے آیا رستے سے, میں اس کو نہ میں پہچانتا ہوں, نہ ہمارا کوئی مقامی, اور نہ ہی وہاں کے لوگ. وہ کہتے ہیں یمنی لڑکا سا تھا 19-20 سال کا. بس وہ آگے کہتا ہے میرے پیچھے آؤ, آپ نے جو ہے رکنا نہیں ہے. میں ممبر پہ اللہ کو عزیز جان کے بتاتا ہوں کہ وہ اللہ ہی کی کوئی مدد تھی. اچھا وہاں تو بڑے بڑے لوگ پیسے لے کے بھی جانے کو تیار نہیں تھے. اچھا وہ مجھے کہتا ہے میں نے پیسے نہیں لینے آپ سے, بس میرے لیے دعا کرنی ہے خالی. میں نے کہا اچھا. اب وہ میں سلپ ہوں تو مجھے پکڑے. اچھا وہ ایسے جا رہا کہ جیسے پتہ نہیں وہ پیدا ادھر ہی ہوا ہے. اچھا وہاں پیر رکھ, پھر وہ کئی جگہ پہ سلپ میں ہوا تو اس نے مجھے پکڑا. تو وہ مجھے کہتا ہے پگڑی مجھے دے دیں. پگڑی میں نے اتار کے اس کو دی. وہ ایسے پکڑ کے پگڑی اتر رہا ہے جیسے
اب وہ نیچے کرتے 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 بہت عجیب راستہ، بہت ہی خطرناک. میں آج سوچتا ہوں کہ واقعی وہ موت کے منہ میں. تو پھر ایک چٹان کے اندر سے گزرنا تھا، وہ چٹان دونوں طرف سے عجیب اس کا تھا، پھر وہاں سے گزرے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، خیر وہاں تک پہنچ گیا ہوں. اب وہاں پہنچ کے اس نے میرا ہو گیا، سانس کی گھٹن تھی، یوں بند نظر آ رہا تھا، پہاڑ اوپر تک چاروں طرف بند اور ہم نیچے تھے بالکل. تو گھٹن محسوس ہونے شروع ہو گئی. میں نے پانی رکھا ہوا تھا، پیا تھوڑا. تو اس کے بعد اس کو میں نے کہا تم پانی پیو گے؟ کہتا نہیں نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں پانی کی. تو میں نے کہا کہ چلو، کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ چلو یہ تم میرا تھوڑا سے بیان ریکارڈ کر دو. اس نے کہا میں کر لیتا ہوں، مجھے سارا آتا ہے. جب میں قرآن بتا رہا تھا وہ کہتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کہتا ہے یہ آیات مجھے اجازت دو. میں نے کہا اجازت ہے؟ دوسری میں پڑھوں، کہ مجھے اجازت دو. تو میں نے کہا اس کو سارا پتہ ہے، یہ اتنا علم رکھتا ہے. اور پھر وہاں پر اس نے کہا مجھے پڑھائی کرا دیں. یہ آیت جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اس کا وہاں ہم نے چلہ کیا، وہ میرے ساتھ کرتا رہا، پڑھائی کرتا رہا، اور کنواں یہ نظر آ رہا ہے سارا. پھر واپسی پہ اتنا خطرناک تھا کہ بالکل سانس پھول گیا. اس نے کہا یہ توپ بھی اتار دیں تاکہ یہ آپ کے توپ جو سعودی لباس ہے اس میں پیر اٹکتا ہے. میں نے یہ بھی اتار دی. کہتا ہے یہ پگڑی مجھے دے دے. پگڑی مجھے اس کو دے دی. وہ میرا سامان لے کے آگے یوں چھلانگے مار رہا اور میں اس کے پیچھے بڑی مشکل. سانس میرا سانس پھولا کہ جیسے بس بندہ گرنے والا ہے. اوپر آ کے اس نے مجھے جو ہے نا کہا اب پہن لے. مجھے پہنایا پگڑی. میں نے کہا ایسے تو اپنا جو ساری زندگی ساتھ خادم رہے وہ خدمت نہیں کرتا اس جگہ. پہلے ہی اللہ کی مدد بتا رہا ہوں. اب وہاں پہ ایسا خوفناک کنواں کہ ہم اترتے ہوئے آج جو ہے یہ حال ہو گیا. میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس جگہ جب پھینکا گیا تو مقصود کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام بالکل زندہ نہ بچے اور بالکل ختم ہو جائیں. اب وہاں کھڑے ہو کر ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو اس کنویں سے کیسے تخت مصر پہ بٹھا دیا، عروج دے دیا. اب بندہ حیران ہوتا ہے وہاں جا کے، اس کو دیکھتا ہے، یوں دیکھتا ہے. اور مغرب کے بعد تو اس جگہ بندہ ایک سیکنڈ نہیں بیٹھ سکتا. اور وہاں کتنی مخلوقات دوسری بھی اللہ کی ہیں، بہت بڑی تعداد. اب وہاں پر جو ہے یوسف علیہ السلام کو رستے سے ہٹا کر پھینکا گیا، قافلے کو رستے سے ہٹا کے اللہ نے بھیجا، اور یوسف علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا کر کہاں مصر پہنچا دیا گیا. آج جب مصر میں آپ تخت مصر پہ بیٹھ گئے تو آپ کے سامنے آپ کے والد آئے جب سارے مارکے کے بعد، اور وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. آپ کے والد والدہ 11 بھائی آتے ہی سجدہ تعظیمی جب کیا نا تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ. اب دیکھیں اخرجنی، اب فرمایا اے میرے ابا یعقوب علیہ السلام، آج دیکھیے میں نے جو خواب دیکھا تھا نا 80 سال بعد وہ خواب کیسے پورا ہوا. کہ میں نے کہا 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ وہ 11 ستارے جنہوں نے مجھے اس کنویں کے اندر پھینکا تھا آج میرے مصر کے تخت پہ مجھے بیٹھا ہوا دیکھ کے میرے سامنے جھک گئے ہیں اور مان گئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ایک شان اور مقام رکھتے ہیں. جب آپ نے یہ جملہ کہا تو من بعد ان، اچھا آگے جملہ جو کہا وہ یہ نہیں کہا یہ میرے بھائی میرے دشمن میرے سے جلنے والے. بنیامین آپ کے بھائی کی قبر بھی وہاں ہے، میں گیا تو کہا یہ میرے بھائی جلنے والے، یہ میری جان لینے والے نہیں. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اتنا ظلم کیا کہ میں ابھی بتا رہا ہوں کہ اس رستے پہ چل نہیں سکا. کنویں تک پہنچنے کے لیے کتنی مشقت ہوئی. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. میرے اور بھائیوں کے درمیان یہ سارا کام غلط کس نے کیا؟ شیطان نے. اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا شیطان نے یہ کام کیا، لوگ کہتے ہیں جی آپ شیطان کو کیوں کہہ رہے ہیں، آپ نے غلطی کی. بھائی یہ یوسف علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا نا، قرآن کہتا ہے
بعض لوگ منع کرتے ہیں نا کہ شیطان، آپ نے کہا من بعدی ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اب آپ نے پہلے اپنا دل صاف کیا، دل صاف نہ ہو تو آپ جتنے چلے کاٹ لیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قدورت ہے، نفرت ہے، قریبی رشتوں کی، بہن بھائیوں کی، بیوی بچوں میں، دوست احباب میں۔ آپ کو دیکھیں یوسف علیہ السلام سے زیادہ کسی پہ ظلم ہوا ہے؟ میں کنویں کا نقشہ آپ کو مختصر اس لیے کھینچا کہ آپ کو پتہ چلے، شاید آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا، میں تو آج دیکھ کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جو میں وہاں سے اوپر چڑھا ہوں، وہ جو مجھے خطرہ اور جو میرا سانس پھولنا اور میں بے ہوش جیسے بندہ ہو رہا ہے، تو ایسی جگہ پہ پھینکا بھائیوں نے کہ بچنے کی امید ہی نہیں۔ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان نے کیا، میرے بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، میں معاف کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ ہمارے آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا مکہ کے فتح کے دن کہ میں وہی جملہ کہوں گا میرے بھائی یوسف نے جو کہا تھا، لا تثریب علیکم، میں مکے والو تم میرے بھائی ہو، چچا زاد ہو، تایا زاد ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اب یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارا ہوا نا، پھر ہاتھ اٹھائے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ دعا کی ہے۔ اب دل صاف کر لیں، سب کو معاف کر دیں، اور نعمت ملنے کے بعد یہ دعا آپ نے کی ہے کہ اللہ مجھے ایسی، دیکھیں پہلے جو لفظ کہا رب کا لفظ بولا جو قرآن پاک میں 968 مرتبہ آیا ہے، 968 مرتبہ رب۔ اچھا پھر جمع میں بھی آیا ارباب، 4 مرتبہ ارباب لفظ سے آیا ہے۔ اب دیکھیے کہ رب جو ہے اللہ کی ایسی شان ہے، ایسی اللہ کی پسندیدہ نام ہے کہ جب بندہ کہتا ہے رب تو اللہ سارا کے ساری نعمتوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن پاک کے آغاز میں رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، وزٹنگ کارڈ ہے نا آپ کا، تو آپ کا وزٹنگ کارڈ کل تعارف ہوتا ہے نا۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا وزٹنگ کارڈ ہے، ام الکتاب ہے، اور اس کے آغاز میں اللہ نے پہلا لفظ بولا۔ اچھا وزٹنگ کارڈ میں اوپر پہلا جو لفظ ہوتا ہے وہ ذرا خاص ہوتا ہے نا کہ بندے کا کل تعارف کیا ہے، تو وزٹنگ کارڈ سمجھ لیں جو قرآن ہے نا اس میں اللہ کا لفظ رب سے تعارف ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ یہ تو نام ہوا اللہ کا، تو یا اللہ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ سے ایک وزٹنگ کارڈ میں ہوتا ہے نا کہ آپ کے نام کے ساتھ کہ آپ کا بزنس کیا ہے یا آپ کا شعبہ کیا ہے۔ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، مسلمین کا نہیں۔ اب یہاں رب کا لفظ سے آپ نے دعا کا آغاز کیا، رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے ایسا ملک دیا ہے۔ اب آپ کو جیسی بھی ملی ہے حکومت، جتنا مال، جتنا عہدہ، جتنا اقتدار، جتنا اختیارات، وہ سارے کے سارے آپ سامنے رکھیں دعا میں۔ ہر بندے کو ملک ملا ہے نہیں ملا؟ اپنا ملک جتنا آپ کو ملا ہے، آپ کی حکومت اس جسم پہ بھی ہے، چند جسموں پر بھی ہے، چند انسانوں پر بھی ہے، گھروں پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، تو یہ سب کے پاس ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اور دوسری بات وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور اے اللہ تو نے مجھے تعویل احادیث کا علم عطا فرمایا۔ ایک تعویل، اب یہ بحث الگ ہے جو مفسرین کی، محدثین کی، فقہا کی۔ علامہ علوسی کہتے ہیں ایک تفسیر ہوتا ہے، ایک تعویل ہوتا ہے۔ تفسیر اس کو کہتے ہیں جو قرآن کا علم ہے اس کو ترجمہ، مطالب اور شان نزول اور ساتھ جو ہے اس کی گرامر کو بیان کیا جائے، تو یہ ہے تفسیر۔ تعویل ہر علم کو کہا جاتا ہے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، لمبی اس کی علمی بحث کی
ویسے ہی کر کے ان کی طرح ہم بھی پھنس نہ جائیں تو اس لیے عوام کے سامنے عوامی بات ہی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ اب اس کی جو ہے تعویل کی علمی جو عوامی جو تشریح ہے کہ آپ حدیث کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، صرف نحو کا علم ہو، چاہے کوئی بھی علم آپ کے پاس ہو، چاہے خواب کا تعبیر و رویا کا، اسے تعویل کہا جائے گا۔ یہ تعویل حدیث، تعویل قرآن، تعویل فقہ جیسے۔ اب یہ تعویل حدیث لفظ بولا، خوابوں کی تعبیر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی یہ کیا، تو آپ نے فرمایا من تعویل الاحادیث، اے اللہ تو نے مجھے، کیونکہ علم جو تھا آپ خود سوچئے، ایک علم ہے خواب کا، وہ کل دین نہیں ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، کوئی کہہ سکتا ہے کل دین ہے؟ خواب کا علم جس نبی کو اتنا ملا، خاص مہارت ملی کہ اس خواب کے ایک مسئلے نے، ایک خواب کی تعبیر نے ان کو جیل سے تخت پہ بٹھا دیا۔ بٹھایا نہیں بٹھایا؟ آپ سورہ یوسف کا پورا رکوع اس پر ہے۔ اب وہ ایک بادشاہ نے جو خواب دیکھا، پھر پورا واقعہ، اب آپ دیکھیے کہ آپ کو تعویل احادیث، اچھا آپ کو جتنا علم ملا ہے نا، اب آپ کے کتنے چلے ہو گئے، پھر آپ کو کتنا علم، ابھی آپ حزب البحر کر کے گئے، پھر آپ اس کے علاوہ چلے کاٹے، ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے یا نہیں؟ اب ہر بندے کا لیول اپنا اپنا ہے، بعض کا تھوڑا، کسی کا زیادہ، کسی کا بہت زیادہ، لیکن یہاں تصور کرنا ہے اپنے اس سارے علم کا کہ جو اللہ نے احسان کیا ہمیں دیا ہے، اس میں آپ احسان مار رہے ہیں اللہ کا۔ آپ کے جتنی پڑھائیاں ہیں، جتنے قرآن ہے، جتنا وظائف ہے، جتنے چلے ہیں، وہاں محرومی آپ کو نہیں ملے گی اس وظیفے سے، اس چلے سے، کیونکہ پہلے آپ نے کہا رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ جو بادشاہت تو نے مجھے دی ہے، وہ بادشاہت آپ کی 6 فٹ کے جسم پہ ہے، چاہے آپ کی زوجہ ہے، آپ کے بچے ہیں، وہ بھی تو آپ کی بادشاہت ہے نا، آپ گھر کے بھی تو بادشاہ ہیں اپنے، آپ مدرسہ ہے تو اس کے بادشاہ ہیں، کاروبار ہے تو اس کے بادشاہ ہے، ہر بندہ بادشاہ ہے یا نہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک، پھر آگے وعلمتنی من تعویل الاحادیث، وہ علم جو تو نے مجھے عطا کیا ہے یا اللہ، میں مانتا ہوں یہ تیرا احسان ہے۔ رب کہہ کے پہلے بتا دیا کہ تو نے دیا ہے، چونکہ پالنے والا تو ہے، دینے والا تو ہے، تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ پالنے والا کوئی نہیں۔ پھر آگے اللہ کو کہا فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والے، زمین و آسمان یعنی سب کچھ تو ہی بناتا ہے، تیری ہی قدرت کا شاہکار ہے یہ، اور انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرا دنیا آخرت میں ولی کون ہوگا، دوست کون ہوگا، مددگار کون ہوگا؟ فرمایا اللہ تو ہی تو ہوگا، انت۔ اچھا جب آپ پہلے باتیں کریں گے نا، پھر آپ کا یہ جو پہلے جملے ادا کریں گے تو پھر آپ کا اللہ سے تعلق ایسا بن جائے گا کہ پھر آپ یہ کہہ سکیں گے، ورنہ ہم آج نہیں کہہ سکتے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آج ہم کہتے ہیں وزیر صاحب، منسٹر صاحب، MNA صاحب، DC صاحب، فلاں آفیسر، نہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا میں بھی تو میرا مددگار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تو ہر جگہ میری مدد کرے گا، اور آخرت میں بھی تو ہی میرا مددگار ہے۔ بس ایک بات کرنا، یہ دعا، اچھا اتنی گہرائی ہے اس دعائے یوسف میں کہ آپ حیران ہوں گے کہ اب یہ اتنی باتیں، اس میں کوئی چیز چھپی نہیں، اس واحد دعا ہے جس میں پوری کائنات جمع ہے، لیکن میں نے اس کو وہاں پڑھا جہاں پہاڑوں کے اندر بندہ قید تھا، جیسے کنویں کے پاس، اور موت نظر آ رہی تھی، سانس گھٹ رہا تھا چونکہ آکسیجن کم تھی وہاں، دوابہ تھا، ایسے بند تھا، ایسے اچھا وہ پہاڑی کنواں ہے پورے، وہاں کھڑے ہو کے بندہ اوپر دیکھے تو یوں خوف آتا ہے کہ میں آ کدھر گیا ہوں۔ اب وہاں پر آپ اس سارے نقشے کو آپ کے ذہن میں تھا نا، تو آپ نے پھر کہا توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے ایمان کے ساتھ موت دینا، مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا،
ٹھیک ہے بادشاہت تو رہے گی، کیا پتا ایمان پہ موت آتی ہے نہیں بادشاہوں کو بھی، کیا پتا علم تو بہت آ گیا، موت ایمان پر آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن اے اللہ تو جب میرا مددگار ہے تو تو جس کا ہو جائے تو پھر نہیں رہ سکتا۔ توفنی مسلمہ، اچھا مجھے مسلمان بنا کے دنیا سے اٹھانا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ رکھنا جو تیرے اصل میں صالحین تھے، جو نبی ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں۔ آپ نے یہ دعا کی، اللہ نے قبول فرما لی۔ اور اس سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ میں دل صاف کیا بھائیوں کے متعلق۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا بتایا تو اب یہ دعا جو بندہ بھی، عام بندے بھی روزانہ خالی 3 بار پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے یہ دنیا کے اور آخرت کے مسئلے حل کر دے گا۔ آپ اتحیات میں پڑھا کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ یہ دعا پڑھنے والے بن جائیں، اللہ موت ایمان کی دے دے گا، آپ کو صحابہ کے ساتھ اٹھائے گا، اہل بیت کے ساتھ اٹھائے گا۔ اچھا اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، آپ کا جب وصال ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام کے بعد 23 سال آپ زندہ رہے اپنے والد کے بعد۔ اچھا حیرت کیا ہے، دعا کس پیغمبر کی ہے؟ اب شجرہ بھی سنیں، اتنا اعلیٰ شجرہ تو ہے ہی کسی کا نہیں، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، والد بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ یہ اعزاز صحابہ میں ابو بکر صدیق کو خالی ملا ہے، آپ کو یوسف علیہ السلام کی اللہ نے نسبت دی ہے، خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹا بیٹیاں بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ اب یوسف علیہ السلام آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام 4 پشتوں سے نبی کی اولاد، نبی نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اچھے لوگوں کا مجھے وہاں بھی صحبت دینا۔ یا اچھے لوگوں کی صحبت سے نکل گیا بندہ، کیسے ایمان پہ موت آئے گی؟ نبی مانگ رہا ہے، یا تھوڑا سا پڑھ لے تو کہتا ہے بس جی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا اب یہ دعا بڑی خاص دعا ہے، وہاں ہم نے اس جگہ اس کو چلا کاٹا ہے، اس جگہ اس کی تجدید کی ہے، اس کو پڑھا ہے۔ آپ کو یہاں آ کر منبر پہ بیٹھ کے میں اس کی اس لیے اجازت دے رہا ہوں کہ آپ کو وہ مشقت نہ کاٹنی پڑے جو میں نے کاٹ لی ہے، سمجھ گئے نا؟ اب ہم نیٹ سے سرچنگ کر کے اجازتیں دینے والے نہیں ہیں، پریکٹیکلی آپ مشقت کاٹیں، آپ تکلیف اٹھائیں، اور وہ لوگ جو وہاں کے مقامی ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ وہ بھی نہیں گئے۔ مجھے عمان کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ملے، بڑی تعداد میں علماء، بڑے بڑے لوگ مجھے کہنے لگے ہم تو کبھی گئے ہی نہیں ادھر، اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کنواں ہے۔ میں نے کہا تمہیں تو پتہ ہی نہیں، میں 4 دن لگاتار رات دن گاڑی میں بیٹھا رہا ہوں، پھرتا رہا ہوں، 40 زیارتیں کی ہیں، 40، 500 کلومیٹر، 500، 1000 کلومیٹر 3 دن میں گھوما ہوں۔ تو نیند نہیں کی، کھانا نہیں کھایا صحیح طرح، کھایا لیکن صحیح طرح نہیں جیسے کھاتا ہے بندہ، تو یام کھا لیتے ہیں اتنا اچھا، یام سو جاتے ہیں، تو ادھر بھی اگر سوتے رہے تو پھر تو گئے، وقت ہی ضائع ہو گیا۔ تو اصل مقصود کیا ہے کہ یہ قرآنی اعمال کو جب ان جگہ پہ پڑھا جاتا ہے نا تو اس کی تاثیر ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اس کو اختیار کریں گے۔ اب جو اس کا چلہ ہے جو آپ لوگوں کے لیے اس دعائے یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے 23 سال کے بعد فوت ہو گئے، تو آپ نے ایک دعا کی تھی توفانی مسلمہ، وہ تو اللہ نے آپ کو نبی کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا کے اٹھاتا ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اب آپ کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کی تدفین کہاں کی جائے۔
مصر کا ہر شہر کا بندہ کہتا تھا یہاں تدفین کریں برکت حاصل ہوگی، ایک نے کہا یہاں تدفین کریں۔ آپ کے بارے میں جب اختلاف کثیر ہوا تو اب بہت سی تفاسیر ہیں، مدارک خاص طور پہ تفسیر خازن جو ہے وہ اس آیت کے ضمن میں تفسیر خازن نے بہت لکھا کہ آپ نے تفسیر خازن کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی تدفین دریائے نیل کے بالکل بیچ پر، کنارے پر کی گئی، اور آپ کو وہاں قبر تابوت کے اندر لٹایا گیا، تابوت خوبصورت سا بنایا گیا، اور جیسے آپ خوبصورت تھے ایسے خوبصورت تابوت بنایا گیا، اور اس تابوت کو دریائے نیل کے کنارے بیچ پر جو ہے وہ گہرائی کھود کر دفن کیا گیا، اور آپ کی قبر بنا دی گئی، صرف اس وجہ سے کہ تفسیر خازن نے لکھا کہ یہ پانی جب تابوت کے ساتھ مس کرے گا تو پورا دریا بابرکت ہو جائے گا، اور وہ پانی جو جو لے گا اس کو بھی فیوزات مل جائیں گے۔ تبرک الصحابہ بآثار رسول اللہ، پتہ یہ چلا کہ نبی کے جسد کے ساتھ بھی تبرک لینا، تبریک لینا یہ امت کا شیوا رہا ہے، ہمارے سے پہلے بھی۔ اب 400 سال تک تفسیر خازن نے لکھا 400 سال تک آپ وہیں پہ دفن رہے۔ 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خبر ملی وحی کے ذریعے، آپ نے ان کا تابوت نکلوایا، دریا اس وقت ادھر آ چکا تھا اور تابوت دریا کے اندر تھا، تو آپ نے وہ نکلوایا اور پھر اس کو ملک شام میں یعنی فلسطین میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، وہاں جا کے اللہ نے وہاں بھی سمندر والوں کو بھی ان کو جو ہے فیوزات مل گئے، لیکن چونکہ دعا کی تھی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ نے دنیا میں بھی نبیوں کے ساتھ رکھ دیا اور آخرت میں بھی، وہ تو ہیں ہی اللہ کے نبی۔ اب یہ دعا کی فیوزات دیکھیے کہ آپ نے سورہ یوسف آیت نمبر 101 یہ دعا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ آپ نے پڑھنی ہے 170 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ ویسے میں آپ کو 1000 بھی بتا سکتا ہوں، 1000 بتا دوں تو بہتر نہیں ہے؟ جو میں نے اتنی تکلیف کاٹی ہے، تھوڑی تکلیف آپ بھی کاٹے نا، لیکن آپ کو سہولت دینا چاہتا ہوں۔ میری عادت ہے خود مشقت، سفر میں بھی میں اپنے اوپر مشقت لیتا ہوں، اپنے ساتھیوں پہ نہیں لیتا۔ ان کو میں کہتا ہوں آپ کھائیں پئیں آپ بیٹھیں، خود میں مشقت اٹھاتا ہوں۔ سفر میں بھی میری عادت ہے، پڑھائی میں بھی ایسے ہی میں خود مشقت اٹھا لیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو خاص طور پہ یا عوام کو جو میں وظیفے دیتا ہوں وہ سہل اور تھوڑے اور مختصر ہوتے ہیں۔ تو کتنی بار آپ نے پڑھنی ہے؟ 170 ٹائم آپ اس دعا کو پڑھیں اور 40 دن پورے کریں، لیکن پڑھتے ہوئے تصور میں رکھیں ربی قد، رب کا جب آئے تصور میں آئے کہ اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں۔ رب کون ہے؟ کتنی بار قرآن میں ذکر آیا رب کا؟ 968 مرتبہ۔ ربی قد آتیت، قد شک ہی نہیں ہے مجھے اللہ، یقیناً آتیتنی تو نے مجھے دیا ہے، میری محنت سے نہیں ملا، میری طاقت سے نہیں ملا جو کچھ ملا۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ میری محنت سے ملا، میں یہ تھا میں وہ تھا۔ آج ہمیں کچھ مل جائے تو ہم کہتے ہیں ہم تھے، بس جی میں تھا، نہیں۔ رب قد آتی، قد یقیناً، آتیتنی من الملک، یہ سارا کچھ مجھے یقیناً تو نے دیا ہے، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تو نے مجھے سب علم دیا، سب مجھے جو ہے ملک کے ساتھ ہر چیز میں مال دیا یا علم دیا، جو بھی دیا تو نے، یہ جو کچھ پڑھائیاں آپ نے کر لی یہ ساری کی ساری شامل ہیں اس میں۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ کی پھر تعریف کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بس مددگار ہے اور کوئی نہیں ہے، میرا یقین ہی نہیں ہے کسی پہ۔ دیکھیں مومن کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد
حقیقی مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ تو میں پانی مانگوں گلاس میں ہی پکڑائیں گے، یہ مدد مجازی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ اور پھر اس کے بعد اللہ سے یا اللہ میں جو اتنی تیرا شکر ادا کیا ہے تو ایک کام کر دینا، توفنی مسلمہ، مجھے موت ایمان کی دینا. پھر مرنے کے بعد قبرستان بھی ایمان والوں کا دینا، یا مرنے کے بعد قبرستان قبر مومنوں کی. اب دیکھیں نا، یا بعد میں حشر مومنین صحابہ اہل بیت کے ساتھ. اب یہاں بھی قبرستان اچھا مل جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے دعا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی نا، آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ پھر 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو شام کے اندر فلسطین میں انبیاء کے ساتھ تدفین کی. زبیدہ خاتون فوت ہوئی تو اس کے بعد اسے خواب میں دیکھا. ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں خواب میں دیکھا اتنی نیک عورت، روزانہ 100 نوکرانیاں اس کے محل میں قرآن پڑھتی تھی. 110 قرآن پاک کا ختم ہوتا تھا روز اس کے محل میں. اور نہر زبیدہ بنائی وہی اس کی مغفرت کا اللہ نے ذریعہ بنائی ہے. تو مرنے کے بعد کسی نے کہا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ سلوک کر؟ کہا اللہ نے تو مجھے وہ کدال پہلی ماری تھی نا جو میں نے، بندے نے میرے پیسوں پہ نہر زبیدہ کے لیے، اسی پہ اللہ نے بخش دیا. اللہ نے کہا جا، تو نے مخلوق کا سوچا میرے بندوں کا کہ پانی پئیں، چرند پرند پانی پئیں، تو نے میرے بندوں کے بارے میں سوچا، میں تیرا حساب ہی نہیں کرتا. تو اس نے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں بخش دیا، لیکن آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اس طرف سے یہاں سے کالا سیاہ ہوا ہے ایک سائڈ، تو کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگی مجھے جس قبرستان میں دفن کیا ہے نا، ہمارے ساتھ والی قبر بشر مریسی کی ہے، جو معتزلہ کا عالم تھا بہت بڑا. معتزلہ کون ہے؟ جو قرآن کو مخلوق مانتے ہیں. وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، حادث ہے، قرآن پاک بھی جو ہے اول سے نہیں ہے، ختم ہو جائے گا جیسے انسان ختم ہوتا ہے. قرآن مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. ہم کہتے تھے نہیں، اہل سنت نو. امام احمد نے فرمایا کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. جب سے اللہ ہے اس وقت سے قرآن ہے. اللہ رہے گا، قرآن رہے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، خالی قرآن نہیں ہے. اب یہ جو جملہ کہا گیا نا، یہ کہ گرامر کی یا املا کی غلطی ہے اس میں، یہ معتزلہ کہتے تھے کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے گرامر کی. کیوں؟ کہ یہ قرآن ہے، لسان ہے، یہ مخلوق ہے. لیکن اہل سنت کہتے تھے نہیں، اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کہ یہ خالق کا کلام ہے. جب سے اللہ ہے قرآن ہے. زبان تو پہلے سے بنتی ہے اور اس کی گرامر بعد میں بنتی ہے. گرامر زبان کے تابع ہوتی ہے، زبان گرامر کے تابع نہیں ہوتی. سمجھ گئے نا؟ اب قرآن جو ہے یہ قرات متواترہ ہے، یہ گرامر کے تابع نہیں ہے، گرامر اس کے تابع ہے. جہاں گرامر اس کے خلاف ہوگی ہم کہیں گے قرآن اللہ کا ہے، جبرائیل لے کر آیا اور محمد عربی پہ اترا. ان تینوں میں کوئی واسطہ کمزور نہیں، قرات متواترہ ہے، اس کی قرات میں نقص نہیں ہے. لیکن جس نے گرامر بنائی ہے وہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، وہ انسان بشر ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے. اور وہ اکثر مسلمان بھی نہیں تھے جنہوں نے گرامر بنائی. اس لیے گرامر قرآن کے تابع نہیں، گرامر غلط ہے، قرآن ٹھیک ہے. یہ معتزلہ اور سنیوں میں اختلاف تھا جو شاید اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے. معتزلہ کا ہمارے لوگوں کو اصل میں معتزلہ آپ نے نہیں دیکھے، میں نے بڑی معتزلہ کوئی 10-15 ہزار دیکھے ہیں. میں ان کے ساتھ کچھ دن یہاں نہیں ہے ہمارے باہر دنیا میں، میں اس جگہ کا نام نہیں لیتا، مجھے ویزا ملنا بند ہو جائے گا آئندہ وہاں. ٹھیک ہے نا؟ میں ان کے اندر رہا بھی ہوں، تو میں اس لیے بڑی ڈٹ کے بات آپ کو کر سکتا ہوں جو علم الیقینی عین الیقین والی ہے. سمجھ گئے نا کہ اصل میں یہ اشکال کس کا تھا؟ یہ آپ کو نہیں پتا تھا نا. اکثر اہل سنت کا نہیں، علماء چند کو پتا ہوتا ہے جو علماء اس فیلڈ میں آتے ہیں. اچھا، اب بشر مریسی کو کا عذاب ہو رہا ہے
اس کی قبر پہ جب سزا ہوتی ہے نا تو آگ نکلتی ہے تو اس کا دھواں ہمیں پہنچتا ہے تو ہمارا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا. تو یہ کس نے کہا؟ زبیدہ خاتون نے. کس نے لکھا؟ ابن کثیر نے. کہاں لکھا؟ البدایہ میں. تو اب یہ چلہ آپ نے کرنا ہے 40 دن. کتنے دن کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے اور 40 دن پورا کریں انشاءاللہ. اس کا آپ کو 2 فائدے بڑے ملیں گے. ایک، جو پہلے پڑھائیاں کی ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گی اللہ کی مدد کے ساتھ. دوسرا، اللہ تعالیٰ آگے آپ کے لیے بہت ہی سہولتیں کر دے گا. یہ 2 چیزیں چاہتے تھے نا، اور الحمدللہ تازہ چونکہ میں نے بھی کیا ہوا ہے، آپ کو اجازت دیتا ہوں انشاءاللہ اس کو شروع کر دیں. جتنا جلدی شروع کریں گے اتنا ہی زیادہ فیوزات ہوں گے اور اللہ اس کے فائدے دے گا. اور اس کو 40 دن پورا کریں. جو لوگ تواتر سے کر رہے ہیں وہ تو بہت اچھا ہے، اور ان کو اور زیادہ فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.